Assalamu alaikum students, welcome to lecture 8 of the operating systems course. I hope your semester is going well. You're doing well in all the courses, in particular my course. Let's look at the agenda for today and then we'll move on with the lecture. Okay, as you can see on the next slide, the agenda for today is that we are going to review the last lecture. उसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्कशन, वेरी ब्रीफ डिस्कशन, द जनरल इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में और सिंक्रोनाइजेशन में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, उसकी हम जनरली बात करेंगे. डिटेल इसकी हम देखेंगे चैप्टर 7 में. इन डूइंग सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ what are the various tools available in the Unix and Linux operating systems for inter-process communication. सारों की तो हम डिटेल में बात नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस और जितने हमने टॉपिक इस कोर्स में कवर करने हैं, लेकिन थोड़े से टूल्स की हम बात करेंगे. आज एक पर्टिकुलर टूल की बात करेंगे और अगले लेक्चर में एक और टूल की बात करेंगे, परहैप्स 2 more टूल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. तो उन आईपीसी टूल्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टूल्स यूनिक्स और लिनक्स में, उनकी बात होगी. फिर इन पर्टिकुलर हम देखेंगे एक टूल जिसको कहते हैं पाइप. उसकी बात करेंगे कि पाइप होता क्या है, किस तरह प्रोसेसेस इसको यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और फिर उसका हम सैम्पल कोड देखें एंड वी विल गो थ्रू इट. एंड in this whole discussion we are also going to digress a little bit and talk about a few system calls which we need to understand in order to understand how inter-process communication tools can be used in Unix and Linux operating systems. اور پھر اس تھوڑے سے یونکس کے انٹرنلس کی میں بات کروں گا کہ انٹرنل پروسیس کے ساتھ کچھ ایک ٹیبل ایسوسیٹ ہوتا ہے اور جنرل اسٹرکچر کرنل کا کیسے ایک فائل کے اوپر جب آپریشن کیا جاتا ہے تو ہاؤ از دیٹ آپریشن پرفارمڈ بائی دا کرنل. تو یہ چیزیں ساری آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. بٹ بیفور وی گیٹ انٹو دی نیو ٹاپکس تھوڑا سا ریویو ہو جائے پچھلے لیکچر کا. تو اگر آپ کو یاد ہو تو آخری لیکچر میں ہم نے پرائمریلی 2 چیزوں کی بات کی تھی. ایک تو تھا کہ ہم نے یونکس کے کچھ سسٹم کالز پروسیس ریلیٹڈ، پروسیس مینجمنٹ کے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کیے تھے. ان پرٹیکولر ہم نے پچھلے لیکچر میں فورک سسٹم کال، ایکسٹ سسٹم کال، ایگزیک سسٹم کال اور ویٹ سسٹم کال کی ڈسکشن کی تھی کہ یہ ساری کی ساری سسٹم کالز دیز آر یوزڈ فار پروسیس مینجمنٹ سچ ایز تھنگز لائک creating a process, terminating a process, for a process to wait for one of its children processes or more than one child process, اور پھر کیسے ایک پروسیس جو کریٹ ہوتا ہے how can it perform a particular task, in particular how can it run an executable program. تو یہ ساری باتیں ہم نے کی تھی while we discussed these 4 system calls. پھر ہم نے اس کی to enhance the understanding of what the semantics of these calls are, ہم نے تھوڑے سے particularly 2 پیس آف کوڈ دیکھے. ایک میں ہم نے فورک، ایکسٹ اور ویٹ سسٹم کال کا یوز دیکھا. اس کے بعد ہم نے دوسرا پیس آف کوڈ دیکھا جس میں ہم نے فورک، ایکسٹ، ویٹ اور ایگزیکٹ سسٹم کال کو دیکھا. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی کوآپریٹنگ پروسیسز کی کہ کوآپریٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے. And then we extended this discussion to talk about a classical problem in computer science جس کو ہم کہتے ہیں the producer-consumer problem. اور اس کی بیسس یہ ہے کہ there are many applications, many areas where this problem fits very well. اس میں یہ کہ ایک producer process ہوتا ہے، ایک consumer process ہوتا ہے. They share a buffer of some sort. producer process ایک آئٹم پروڈیوس کرتا ہے، وہ بفر میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی ریلیونٹ انڈیکسز ہیں ان کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں سو دیٹ دا نیکسٹ ٹائم اٹ پروڈیوسز اے نیو آئٹم وہ صحیح جگہ پہ بفر میں ڈال دیں. اور کنزیومر پروسیس جو ہے وہ دا نیکسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ ٹیکس اٹ فرام دا بفر اینڈ دین کنزیومز اٹ، اور کورسپونڈنگلی اگر کوئی اپڈیٹ کرنے انڈیکس ویلیوز یا پوائنٹرز وغیرہ تو وہ کر دیتا ہے. سو دس از دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ دا پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. اور یہ سچویشنز ہو سکتی ہیں فار گیون ایپلیکیشن کہ ملٹیپل پروڈیوسرز ہوں، ملٹیپل کنزیومرز ہوں، اور کس طرح وہ یہ جو بفر ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور کیا اس کے ریزلٹ کیا ہوتے ہیں، واٹ آر دا ایشوز، وہ ہم بات کریں گے چیپٹر 7 میں. اچھا، اس پروڈیوسر کنزیومر کو ہم نے پھر تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کیا کہ یہ جو بفر ہے
یہ باؤنڈیڈ ہے, یعنی ان باؤنڈیڈ نہیں, اس کا سائز فکسڈ ہے. تو لیٹس سے کہ اس کا سائز ہم کہتے ہیں جی 100 ہے, اور پروڈیوسر نے آئٹم پروڈیوس کرنی ہے, کنزیومر نے کنزیوم کرنے ہیں. تو واٹ ایف کہ پروڈیوسر جو ہے وہ بہت تیز رن کر رہا ہے, اٹ از مچ فاسٹر دین دا کنزیومر, so it's going to produce items, they'll be put in the buffer, and pretty soon, because the consumer is very slow, certainly slower than the producer, اس لیے جو بفر ہے اٹ از گوئنگ ٹو بیکم فل پریٹی سون. تو اس صورت میں اگر پروڈیوسر ایک اور آئٹم پروڈیوس کرتا ہے اور بفر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اٹ شوڈ ریئلائز دا بفر از فل, اور پھر پروڈیوسر کو ویٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر کنزیومر ایک آئٹم کنزیوم کرنا چاہتا ہے اینڈ اٹ سیز دا بفر از ایمٹی, تو اس صورت میں کنزیومر کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اس کی ساری جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی کہ کس طرح ہم میک شیور کر سکتے ہیں کہ یہ جو کامن بفر ہے اس کو ایٹ اے گیون ٹائم ایک ہی پروسیس ایکسس کرے, یہ ہم دیکھیں گے بعد میں. لیکن پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بفر کا یوز جو کیا گیا تھا وہ اس طرح کیا تھا, دا کوڈ واز ریٹن ان اے فیشن کہ بفر کی ساری سلاٹس یوز نہیں ہوئی تھیں, ایک سلاٹ ہم نے یوز نہیں کی تھی بیکاز آف دا اسٹرکچر آف دا کوڈ. اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگین ان چیپٹر 7 کہ ہاؤ وی کین رائٹ اے کوڈ وچ یوزز آل دا سلاٹس اینڈ ہاؤ وی کین میک شیور کہ ایٹ اے گیون ٹائم اونلی ون آف دا کنزیومر اور پروڈیوسر پروسیسز ایکسیسز دا بفر ایٹ اے گیون ٹائم. اچھا, یہ بات ہم نے آخری دفعہ کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اسی سے شروع کریں گے اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا جنرل ایشوز ریلیٹڈ ٹو انٹر پروسیس کمیونیکیشن. اچھا, انٹر پروسیس کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے؟ انٹر پروسیس کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کوآپریٹنگ پروسیسز ہیں اور وہ کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر کوآپریٹنگ ود ایچ ادر, دین دے وڈ نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. فار ایگزامپل, ایک کوآپریٹنگ پروسیس ہے, اس نے کوئی ریزلٹ پروڈیوس کیا ہے, کوئی کام کیا ہے, اینڈ اٹ وانٹس ٹو گیو دس ریزلٹ ٹو اندر کوآپریٹنگ پروسیس. تو وہ کس طرح ریزلٹ کو دے گا؟ We need to have a mechanism in the operating system which allows these cooperating processes to send such information to another cooperating process. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر پروسیس کمیونیکیشن. اچھا, جب یہ پروسیسز کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں they also need to sometimes, depending upon the task they are performing, to synchronize with each other. Synchronization کے issues again in chapter 7, لیکن تھوڑا سا اب اس کو اس لیکچر میں ہم ٹچ کریں گے. پر پرائمریلی یہ لیکچر ہوگا انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے اوپر, اور یونکس اور لینکس آپریٹنگ سسٹمز میں کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ ایز اے پروگرامر یو کین یوز ٹو رائٹ پروگرامز وچ وڈ الاؤ یور پروسیسز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو دیکھتے ہیں اب آگے چل کے کہ اس میں کون سے میکنزمز اویلیبل ہیں. جنرل ڈسکشن ہوگی, پھر ویل اسپینڈ لک ایٹ دا لینکس یونکس انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولز, اور ایک پرٹیکولر ٹول کی آج ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. اچھا, جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے میکنزم جو ہیں وہ ضروری ہیں ایک آپریٹنگ سسٹم کو پرووائڈ کرنا تاکہ پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکیں ایک دوسرے سے اور سنکرونائز کر سکیں. اور بات ہماری جو ساری ہوگی اس سارے لیکچر میں یہ کوآپریٹنگ پروسیسز کی ہوگی. اچھا, ایک میسج سسٹم ہیز ٹو بی ان پلیس وچ وڈ الاؤ پروسیسز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر وداؤٹ ریزورٹنگ ٹو شیئرڈ میموری. شیئرڈ میموری سے بھی پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شیئرڈ ویریبل رکھ لیں, ایک پروسیس کوآپریٹنگ کچھ اس نے اگر انفارمیشن پاس کرنی ہے ٹو اندر کوآپریٹنگ پروسیس تو وہ اس میں ڈال دے گا شیئرڈ ویریبل شیئرڈ میموری میں یا شیئرڈ فائل میں, اور دوسرا کوآپریٹنگ پروسیس اس میں سے پڑھ لے گا. لیکن آج ہم شیئرڈ میموری کی بات نہیں کر رہے, آج ہم ساری بات کریں گے میسجنگ سسٹم کی. تو اس میں دیکھ لیتے ہیں سارے ایشوز کہ وہ کیا ایشوز انوالو ہوں گے انٹر پروسیس کمیونیکیشن فیسلٹی میں. تو بیسیکلی ہمیں دو آپریشنز چاہیے ہوں گے. ایک آپریشن ہوگا سینڈ اور ایک ہوگا ریسیو. سینڈ ایک پروسیس یوز کرے گا ٹو سینڈ سم تھنگ ٹو اندر پروسیس, اور ریسیو آپریشن یوز کیا جائے گا ایک پروسیس از گوئنگ ٹو یوز دا ریسیو آپریشن ٹو ریسیو ڈیٹا فرام اندر پروسیس. اچھا, اب اس کے سیمینٹکس کے ہیں, کون کون سے پیرامیٹرز ہم نے پاس کرنے ہیں سینڈ اور ریسیو کو. دس وڈ ڈپینڈ آن دا اسکیم آف تھنگز وی آر یوزنگ ٹو امپلیمنٹ سینڈ اینڈ ریسیو. ایک سمپل جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں تو سینڈ میں ایک میسج ہونا چاہیے
which is to be sent to another process. اور ریسیو جو ہے اٹ شوڈ ریسیو دیٹ میسج. میسج کی باؤنڈری کا ہوگا کہ جی کتنا بڑا میسج ہو, شوڈ اٹ بی لمیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر سائز, یا اس کو کوئی سائز بھی نہیں, کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے. اس کو ہم جو او ایس جارگن میں کہتے ہیں جی کہ آر دے فکس سائز میسجز, اور آر وی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریم آف بائٹس, کہ جس کا کوئی فکس سائز نہیں ہے, بائٹس آتی جا رہی ہیں اینڈ دے آر بینگ ریڈ. اچھا, جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس میں دو ایشوز ہم ان پرٹیکولر ڈسکس کریں گے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن. ڈائریکٹ کا مطلب ابھی دیکھتے ہیں, بٹ جسٹ ریئل کوئک, کہ ڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ اگر میرا ایک پروسیس ہے کوآپریٹنگ پروسیس, اس نے ایک اور دوسرے کوآپریٹنگ پروسیس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو پروسیس کو نام دینا پڑے گا آف دا ریسیپینٹ. ٹھیک ہے, کہ سینڈ دس میسج ٹو پروسیس اے فار ایگزامپل. اچھا, اب ریسیو میں یہ ہو سکتا ہے کہ ریسیو کو ان دس ڈائریکٹ کمیونیکیشن کہ آئی وانٹ ٹو ریسیو اے میسج فرام اے پرٹیکولر پروسیس, تو ریسیو کے آرگومنٹس ہم اس طرح ڈیزائن کریں گے. یہ تو ہو گیا ڈائریکٹ کمیونیکیشن. اس کی ڈیٹیل ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح کی انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینلز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں اپنے. دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ کمیونیکیشن, جس میں پروسیس کا نام لینا ضروری نہیں سینڈر کو, کہ سینڈر ڈزنٹ ہیو ٹو نو the name of the receiver, and vice versa, meaning the receiver doesn't have to know the name of the sender, because the sender and the receiver are interested in communicating messages. اچھا, اب ہم شروع کریں گے ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے, لیکن ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں جانے سے پہلے دو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ if we have processes P and Q جو کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ایک دوسرے سے, تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک چینل اسٹیبلش کرنا پڑے گا جس کے تھرو میسجز جائیں گے. ٹھیک ہے, سو کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش ہوگا. پھر بائی یوزنگ دا سینڈ اینڈ ریسیو کالز, سینڈر جو ہوگا وہ سینڈ کو یوز کرے گا, ڈیٹا اس کا چینل میں سے ہو کے اٹس گوئنگ ٹو گو ٹو دا ریسیور, اور ریسیور اس کو ریسیو کرے گا. اگلی سلائڈ میں آپ اگر دیکھیں تو چینل کے دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ فزیکل چینل ہونا ضروری ہے, میننگ کہ پروسیسز اگر رن کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر کے اوپر, تو ان کو دے سم ہاؤ ہیو ٹو بی لنکڈ فزیکلی ود ایچ ادر. اگر وہ دو ڈفرنٹ مشینز پہ رن کر رہے ہیں تو وی ہیو دا ایشو کہ جی وہ کسی طرح کسی بس کے ساتھ یا نیٹ ورک کے ساتھ ایک دوسرے سے وہ مشینز کنیکٹڈ ہوں, اور ان ساری چیزوں کے انٹر کنیکشن نیٹ ورکس اور یہ ساری چیزیں ان کا اپنا ایک ڈومین ہے. ان دس پرٹیکولر کورس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انٹرسٹڈ ان دوز. ہم صرف بات کریں گے کہ چینل کی لاجیکل پراپرٹیز کیا ہونی چاہیے, کب چینل ایلوکیٹ ہونا چاہیے, کون چینل ایلوکیٹ کرے گا, کب چینل ڈی ایلوکیٹ ہونا چاہیے. سو ہماری ساری ڈسکشن ہوگی جو کمیونیکیشن چینل کی لاجیکل پراپرٹیز پہ. کچھ کوشچنز جو کمیونیکیشن چینلز کے متعلق ہیں وہ میں نے لسٹ کیے ہوئے ہیں اگلی سلائڈ پہ. تو اف یو لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ کہ اس کے امپلیمنٹیشن ایشوز کیا ہیں آف دا کمیونیکیشن چینلز, یا جس کو کمیونیکیشن لنک بھی کہتے ہیں, کہ ہاؤ وی کین اسٹیبلش کمیونیکیشن چینلز, ہاؤ کین وی لنک اے کمیونیکیشن چینل بٹوین ٹو پروسیسز. ایک تو چینل کو کریٹ کرنا ہے اور پھر اس کو لنک کرنا ہے بٹوین دا کوآپریٹنگ پروسیسز. اچھا, تیسرا یہ کہ کتنے چینلز ہو سکتے ہیں بٹوین ٹو کوآپریٹنگ پروسیسز. کیا پروسیسز صرف ایک ہی چینل کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا ملٹیپل چینلز کو یوز کر سکتے ہیں. Again, depending upon the operating system, this may vary from system to system. Okay? اور ہم in just a few minutes we are going to talk about the Unix communicating channels that are available for processes to communicate with each other. اور یہ کہ چینل کی کیپیسٹی کتنی ہے, کتنے ڈیٹا وہ جو چینل کے تھرو گزر سکتا ہے. سائز میسج کا جو ہے وہ فکسڈ ہے یا ویریبل ہے. لنک جو یہ چینل جو ہے از اٹ ون ڈائریکشنل اور بائی ڈائریکشنل. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے یونی ڈائریکشنل اور بائی ڈائریکشنل, کہ کیا ڈیٹا چینل میں صرف ایک ہی طرف جا سکتا ہے یا دونوں طرف جا سکتا ہے. اگر تو صرف ایک طرف جا سکتا ہو فرام پروسیس اے ٹو پروسیس بی اونلی تو پھر ہوگا یونی ڈائریکشنل. اگر بی سے ایک ہی طرف بھی آ سکتا ہے تو بائی ڈائریکشنل ہوگا. اچھا, ایک اور پراپرٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ فل ڈوپلیکس چینل اور ہیف ڈوپلیکس چینل. ہیف ڈوپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ چینل میں کیپیبلٹی ہے کہ ڈیٹا دونوں طرف جا سکے, لیکن ایٹ اے گیون ٹائم ایک ہی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی چینلز کی کچھ پراپرٹیز جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی
ڈپینڈنگ اپون کہ ہماری کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہے بٹوین پروسیسز اور انڈائریکٹ ہے. اچھا, اب ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن پروسیسز میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دو قسم کی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز یا انڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں چینلز کی کیا کیا پراپرٹیز ہونی ہے, کب چینل ایلوکیٹ ہوگا, کب ڈی ایلوکیٹ ہوگا, اینڈ سو آن. اچھا, ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں اف یو ریکال کہ میں نے کہا تھا کہ اٹ از کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز in the sense that if process A has to communicate with process B, A would have to send a message to process B by naming B in the send call along with the message. تو send کے parameters کیا ہوں گے, وہ کس طرح بھی پاس کیے جائیں, it would depend on the implementation of send in a given operating system. لیکن process کا نام لینا ضروری ہے کہ A wants to communicate with B. تو سینڈ کال میں ہوگا کہ بی کا نام ہوگا اور میسج جو بی کو جانا ہے. ریسیو کال اسی طرح ہوگی کہ بی نے اگر اے سے میسج ریسیو کرنا ہے تو ریسیو میں نام دے گا کہ کس پروسیس سے میسج ریسیو کرنا ہے مجھے. تو اگر بی اے سے ریسیو کرنا ہے تو ہوگا کہ ریسیو اور پیرامیٹرز ہوں گے پروسیس اے اور میسج اسٹور کرنے کی جو بھی کوئی بفر اسپیس وہ پاس کرنی ہوگی. تو یہ ہوگی ڈائریکٹ کمیونیکیشن. اب دیکھیں کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چینلز کی کیا پراپرٹی ہونی چاہیے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ جس میں تو میں نے سینڈ اور ریسیو کی بات کی. اب اس کے آگے پراپرٹیز آف کمیونیکیشن لنک ٹو سپورٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن, اس میں کہ لنکس آر اسٹیبلشڈ آٹومیٹیکلی, کیونکہ پروسیس اے پروسیس بی کو نیم کر کے میسج بھیج رہا ہے تو لنک ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایگزامپل جو یہ ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو میل کے تھرو آپ لیٹرز بھیجتے ہیں تو آپ کوئی چینل اسٹیبلش نہیں کرتے کہ جی مجھے میرا روٹ یہ ہوگا کہ میرا خط جو ہے گھر سے میں اس کو میل باکس میں ڈراپ کروں گا, میل باکس سے جو بھی پوسٹ آفس کا بندہ اٹھا کے تو اس روٹ سے جائے گا. یو ڈونٹ ڈیفائن دیٹ. آپ سمپلی لیٹر کو انویلپ میں ڈال دیتے ہیں, ریسیور کا نام لکھ دیتے ہیں, لیٹر کے اندر آپ کا میسج ہے, تو سم ہاؤ اے چینل ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ بائی دا پوسٹ آفس. تو یہ ایگزامپل جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی اس طرح ہی ہوگی, جس طرح آپ کا لیٹر جو ہے لیٹ سے کہ محمد اشرف کو آپ نے بھیجنے تو اس میں نام اور ایڈریس اس کا لکھ دیا, لیکن یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا جی کیسے وہاں پہنچے. سو دس از کہ لنکس آر اسٹیبلشڈ آٹومیٹکلی. اچھا, ا لنک از ایسوسیٹڈ ود ایگزیکٹلی ون پیئر آف کمیونیکیٹنگ پروسیس, کہ یہ لنک جو ہے کیونکہ یہ نام لے کے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ پروسیس اے کہتا ہے یہ پروسیس بی کو جائے میسج, تو اس لیے یہ چینل جو ایٹ اے گیون ٹائم یوز ہوگا بٹوین اونلی دیز ٹو پروسیسز. دس از اے ریکوائرمنٹ آن پارٹ آف دا پراپرٹیز آف اے لنک وچ از گوئنگ ٹو بی یوز ٹو سپورٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن. بٹوین ایچ پیئر آف پروسیسز دیر ایگزسٹ ایگزیکٹلی ون لنک. اگر دو پروسیسز نے کمیونیکیٹ کرنا ہے بیک اینڈ فورتھ, اسیومنگ کہ وہ بائی ڈائریکشنل اور فل ڈوپلیکس لنک ہو یا چینل ہو, تو ایک ہی لنک کے تھرو کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. دا لنک میں بھی یونی ڈائریکشنل اور بائی ڈائریکشنل, اس کی میں نے بات کر لی. اچھا, انڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں پروسیسز نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا. سینڈر ڈزنٹ نیم دا ریسیپینٹ آف اٹس میسج اینڈ وائس ورسا, دا ریسیپینٹ ڈز ناٹ نیم دا سینڈر. سو پروسیس پی اینڈ کیو اف دے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ بائی یوزنگ انڈائریکٹ کمیونیکیشن, پی اگر سینڈر ہے اور کیو ریسیور ہے تو پی سینڈر کا نام نہیں لے گا کہ یہ میرا میسج اس کو دے دے, اور اسی طرح کیو نام نہیں لے گا جی میں نے پی کا میسج ریسیو کرنا ہے. دس از کالڈ انڈائریکٹ کمیونیکیشن. اچھا, اب یہ ہوتی کیسے ہے, کس طرح ہوگی؟ اس کی ایک ایگزامپل ہے جیسے میل باکسز آپ کے ہوتے ہیں. آپ کی میل آتی ہے, somebody in the organization receives that mail from the post office, اور آپ کے میل باکس میں رکھ دی جاتی ہے اور آپ وہاں جاتے ہیں اور اپنی میل اٹھا لیتے ہیں. سو دا کانسیپٹ از سملر ٹو دس کہ آپ کو جو پرسن ڈلیور کرتا ہے میل, وہ آ کے آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیتا, وہ ایک میل باکس میں رکھ دیتے ہیں, وہاں سے آپ جا کے اٹھا لیتے ہیں. سو دس از دا کانسیپٹ آف میل باکسز. اس کو کئی نام دیے گئے ہیں ان وائل امپلیمنٹنگ دیم ان دا آپریٹنگ سسٹمز. تو یونکس کی آج جب بات ہوگی انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولس کی, تو اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ کون سے کانسیپٹس میل باکس کے کانسیپٹ کے تھرو امپلیمنٹ ہوئے ہیں. بٹ ان کو جنرلی ہم لٹریچر میں کہتے ہیں جی دس از کمیونیکیشن ویا میل باکسز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میل باکس کریٹ کرتے ہیں, میل باکس کو یوز کرتے ہیں فار کمیونیکیشن. سو اگر دو پروسیسز پی اور کیو کو کمیونیکیٹ کرنا ہے
پہلے میل باکس کریٹ ہوگا, پھر اے پروسیس اگر پی پروسیس اگر سینڈر ہے تو وہ کہے گا کہ میرا میسج میل باکس اے میں ڈال دیں, اور کیو جو کہے گا کہ مجھے میل باکس اے میں جو میسج ہے وہ مجھے دے دیں. کیو ڈزنٹ نو ویئر دا میسج از کمنگ فرام, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں کو پتا ہے کہ میسج جو سینڈر ہے وہ پی ہوگا اور ریسیور جو ہے وہ کیو ہوگا, کیونکہ یہ دونوں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب یہ میسجز پاس کر لیں گے دین دا میل باکس ہیز ٹو بی ڈی ایلوکیٹڈ. اچھا, اب سلائڈ پہ ذرا آ جائیں تو دیکھیں گے کہ جب میل باکس کریٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک یونیک آئی ڈی ہوتا ہے. ویسے میں نے کہا جی میل باکس کریٹ کیا, اس کا نام اے دے دیا آپ نے, اس کا نام اے نہیں ضروری, اس کا نام کوئی انٹیجر نمبر ہو سکتا ہے کہ جی اس کو کہیں جی میل باکس آئی ڈی, تو آپ کہیں جی کہ میل باکس نمبر 10 میں میسج ڈال دیں. اینڈ پروسیس کین کمیونیکیٹ اونلی اف دے شیئر اے میل باکس. اگر وہ میل باکس شیئر نہیں کرتے دین پروسیسز کین ناٹ کمیونیکیٹ. یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی وین وی لک ایٹ ایکچوئل انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولز ان یونکس. اچھا, اس کے لیے لنکس کی کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ لنک اسٹیبلشڈ اونلی اف پروسیسز شیئر اے میل باکس. دوسرا یہ کہ لنک میں بی ایسوسیٹڈ ود مینی پروسیسز. جب ایک لنک کریٹ ہو گیا, چینل کریٹ ہو گیا فار انڈائریکٹ کمیونیکیشن, تو یہ ہو سکتا ہے ملٹیپل سینڈرز ہوں پروسیسز, ملٹیپل سینڈر پروسیسز اور ملٹیپل ریسیورز ہوں, یا ایک سینڈر ہو ملٹیپل ریسیورز ہوں, یا ملٹیپل سینڈرز اور ایک ریسیور ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, سو اٹ از پاسبل دیٹ ونس دا چینل ہیز بین کریٹڈ, دا میل باکس ہیز بین کریٹڈ, ملٹیپل سینڈرز اینڈ ریسیورز کوڈ یوز دا سیم میل باکس. اس کے ایشوز اپنے ہوں گے کہ کس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پروسیس کیو پروسیس پی کی میل باکس کا میسج ریسیو کرے. ویل ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز ان ریلیشن ٹو دا یونکس آئی پی سیز. اچھا, دو اگر پروسیسز ہوں دین اٹس ناٹ نیسسری کہ ان کے درمیان ایک ہی میل باکس ہو سکتا ہے. دس انسٹیڈ آف یوزنگ دا ٹرم میل باکس نو آئی یوز دا کمیونیکیشن چینل. کہ چینل ایک ہی ضروری نہیں ہے کہ دو پروسیس میں ایک سے زیادہ چینل نہیں ہو سکتا. اٹ از پاسبل کہ جی آپ ایک سے پروسیسز ایک سے زیادہ چینل رکھتے ہیں, اینڈ واٹ دے سینڈ اینڈ ریسیو تھرو آ پرٹیکولر چینل وڈ بی ڈفرنٹ فرام واٹ دے ڈو ود اندر چینل. کہ ایک میں ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا جا رہا ہو, دوسرے میں ہو سکتا ہے دے آر کمیونیکیٹنگ ایرر میسجز اینڈ سو آن. اچھا, اسی طرح لنک کی پراپرٹیز ایز یوزل آر دے یونی ڈائریکشنل اور بائی ڈائریکشنل, اینڈ آر دے ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس. اچھا, یہ بات میں نے اگلی سلائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹریکٹ کمیونیکیشن میں جو آپریشنز کی بات ہوئی تھی اس میں یہ کہ اگین کریٹ اے چینل, سینڈ اینڈ ریسیو میسجز تھرو دا چینل اینڈ ڈسٹروائے دا چینل. اور سینڈ اور ریسیو کے آپ کو سینٹیکس دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چینل یا میل باکس اے کریٹ کیا ہے تو آپ کو میسج میں وہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا, اس کا جو بھی آئی ڈی ہے چینل کا وہ آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا. سو دا سینڈر وڈ ہیو ٹو اسپیسیفائی کہ چینل نمبر 10 میں یہ میسج رکھ دو. The receiver similarly would have to identify channel 10 to receive a message from channel 10. ایک تھوڑے سے ایشوز ہیں اس میں میل باکس کی, جب کمیونیکیشن تھرو میل باکس ہوتی ہے نا, انڈائریکٹ کمیونیکیشن. تو اگلی سلائڈ میں میں نے یہ سینیریو دیا ہوا کہ لیٹ سپوز کہ دیر آر 3 پروسیسز P1, P2 and P3. P1 sends a message and P2 and P3 may receive the message. The question really is کہ جو سینڈر نے میسج بھیجا میل باکس میں, اگر اس کے ایک سے زیادہ ریسیپینٹ ہیں پاسبل, ان دس کیس وی آر سیئنگ دیر آر 2 ریسیپینٹس P2 اور P3, تو دا کوشچن از کہ کون سا پروسیس ان دونوں میں سے وہ میسج ریسیو کرے گا. دس از اے سیریس ایشو دیٹ نیڈس فردر ڈسکشن. تو اس کے کئی سولوشنز ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ایٹ اے گیون ٹائم اونلی ون پروسیس کوڈ بی ریسیونگ اے میسج. دوسرا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ دا آپریٹنگ سسٹم ڈیسائڈ کہ جتنے ریسیپینٹس ہیں ان دس کیس 2 P2 اینڈ P3 ان میں سے ایک رینڈملی چوز کر لیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہم یہ کہہ دیں گے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون ریسیو کرتا ہے, ایز لانگ ایز ون پروسیس ریسیوز اٹ اینڈ اٹ ٹیلز دا سینڈر کہ جی میں نے ریسیو کر لیا. سو دیز آر پاسبل سولوشنس. اگین وین وی ڈسکس دا لینکس آئی پی سیز اس میں یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی وین وی لک ایٹ دا سسٹم کالز and the sample code for inter-process communication by using some of the IPCs in Unix. اچھا, اگلی سلائڈ میں اس کے سولوشن جیسے میں نے بتایا یہ لسٹڈ ہیں کہ allow a link to be associated with at most 2 processes. آپ اس چکر میں ہی نہ پڑیں
کہ جی ایک لنک ایک ہے اور ملٹیپل ریسیپینٹس ہیں یا ملٹیپل سینڈرز ہیں فار دیٹ میٹر. آپ کہیں جی کہ ایک لنک اگر ہو تو ایگزیکٹلی صرف 2 ہی پروسیسز اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں, تاکہ دیٹ ایشو آف کہ جی ہو ریسیوز اے میسج اور ہاؤ کین اے پروسیس سینڈ اے میسج ٹو اے پرٹیکولر ریسیپینٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. although کہ many times this is not an issue. مسئلہ یہ کہ ویب سرورز کا آپ نے سنا ہوگا, processes that run to provide you the services of web browsing. تو ویب سرورز جو ہوتے ہیں ان میں اگر ایک بہت فیمس ویب پیج ہے کہیں پہ, تو اگر بہت زیادہ کلائنٹس وہاں پہ آ جاتے ہیں, دین یو نیڈ مور دین ون ویب سرور ٹو سرو آل دوز کلائنٹس. اور پھر ہم بات کرتے ہیں جی کنکرنٹ سرورز کی, کہ ملٹیپل سرور پروسیسز رن کرتے ہیں, اور جب ایک کلائنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے تو ون آف دوز سرورز وڈ پک دا ریکویسٹ اینڈ سرو دا ویب پیج. ٹھیک ہے, اب ان میں سے کون ہوتا ہے, آئی مین وائی ڈز دا کلائنٹ کیئر. دا کلائنٹ کے لیے ڈزنٹ میٹر کہ کون سا پرٹیکولر پروسیس وہ سرو کرے گا اس کی ریکویسٹ کو. سو ہیز این ایگزامپل ویئر کلائنٹ نے اپنی ریکویسٹ بھیجی, اینڈ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ کون سا کنکرنٹ سرور, جو دیر میں بی 10 اور 16 کنکرنٹ پروسیسز رننگ, جن کو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا HTTP ڈیمنس, تو کون سا ڈیمن اس ریکویسٹ کو لیتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. سو سم ٹائمز وی ریئلی ڈونٹ کیئر. اچھا, the other solution is they allow only one process at a time to execute the receive. اس میں ایشو آ جائے گا پروسیس سنکرونائزیشن کا, کہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس ریسیو کر رہا ہو. اچھا, کئی آپریٹنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے, انکلوڈنگ یونکس آپریٹنگ سسٹم, کہ اٹ الاؤز ملٹیپل پروسیسز ٹو ڈو دا ریسیو اینڈ دا کرنل ڈیسائڈز ایز ٹو وچ پروسیسز ریسیو وڈ بی سکسیسفل. ٹھیک ہے, اور جو میں نے ابھی ویب سرور کی بات کی, اسینشلی آل دوز ویب سرور پروسیسز آر ریسیپینٹس آف اے کلائنٹ ریکویسٹ. تو کون سا ویب سرور پروسیس ریسیو کرتا ہے, دا کرنل ڈیسائڈز دیٹ, اینڈ ریئلی اٹ ڈزنٹ میٹر وچ ریسیوز اٹ, کیونکہ سارے کے سارے آئیڈینٹیکل ہیں آپ کے, دے آر آل کلونز آف ون ویب سرور. مقصد ان کا ہے کہ آپ کے ویب پیجز کو سرو کرنا. کلائنٹ نے ایک URL بھیجی, اور اگر URL اس مشین پہ ہے کسی پیج کی, تو یہ ویب جو HTTP ڈیمن ہے, اس نے اس کا پیج بھیج دینا, دا کورسپونڈنگ پیج, دا پیج کورسپونڈنگ ٹو دا URL دیٹ دا کلائنٹ سینٹ. تو یہ ایشو آپریٹنگ سسٹم ہینڈل کر لیتا ہے کہ ملٹیپل ریسیوز ہو جائیں, اینڈ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائڈز کہ جی کس پروسیس نے ریسیو کیا ہے. اچھا, اب سنکرونائزیشن کے, پروسیس سنکرونائزیشن کے کئی ایشوز ہیں. ایک سنکرونائزیشن کی تو میں نے بات کی کہ اگر ملٹیپل پروسیسز ریسیو کرتے ہیں تو کون سا پروسیس ریسیو کرتا ہے, دے ہیو ٹو سنکرونائز. اس میں ایشوز میں نے لسٹ کیے ہیں, یہاں پہ آپ اگر سلائڈ میں دیکھیں کہ میسج پاسنگ میں بی آئیدر بلاکنگ اور نان بلاکنگ. بلاکنگ میں کیا ہوتا ہے, بلاکنگ از کنسیڈرڈ سنکرنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پروسیس نے میسج سینڈ کیا ہے کسی دوسرے پروسیس کو, تو جب تک میسج ریسیو نہیں ہو جاتا یہ پروسیس بلاک ہو جاتا ہے. سو دا سینڈر بلاکس انٹل دا ریسیور ریسیوز دا میسج. تو یہ سنکرونائز کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو, کہ دا سینڈر از سنکرونائزنگ اٹ سیلف ود دا ریسیور. نان بلاکنگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسنکرنس, کہ سینڈر نے میسج بھیج دیا اینڈ اٹ ڈزنٹ وری اباؤٹ ویدر دا ریسیور ہیز ریسیوڈ اٹ اور ناٹ, اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو اٹس ایکسیکیوشن اینڈ ایکسیکیوٹ واٹ ایور کوڈ ریمینز آفٹر دا سینڈ آپریشن. اچھا, زیادہ آپریٹنگ سسٹم میں یہ سینڈ ریسیو جو ہیں یہ بلاکنگ بھی ہو سکتے ہیں اور نان بلاکنگ بھی. اگر ہم یونکس آپریٹنگ سسٹم کو دیکھیں تو اس میں سینڈ اور ریسیو کے کورسپونڈنگ کئی سسٹم کالس ہیں. میں ابھی صرف 2 سسٹم کالس کی بات کروں گا, ریڈ اینڈ رائٹ. اس کے ہم ایکچوئل یوز بھی دیکھیں گے آج جب ہم ایک پرٹیکولر IPC کو ڈسکس کریں گے, اس میں ہم دیکھیں کس طرح یوز ہوتے ہیں. بٹ اس میں یونکس سپورٹس بلاکنگ ایز ویل ایز نان بلاکنگ ریڈ اینڈ رائٹ. اچھا, کب ہوگی ریڈ, کب بلاک ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ اف یو ریکال یہ پروڈیوسر کنزیومر ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ ایک باؤنڈیڈ بفر ہے, پروڈیوسر پروسیس کچھ ڈیٹا پروڈیوس کرتا ہے, اٹ پٹس اٹ ان دا بفر. اگر تو بفر فل ہے تو دا پروڈیوسر از گوئنگ ٹو بلاک انٹل دا بفر بیکمز ایمپٹی. اسی طرح کنزیومر نے ایک آئٹم کنزیوم کرنے, وہ دیکھتا ہے کہ بفر ایمپٹی ہے, دین اٹس گوئنگ ٹو بلاک. So this is the concept of the sender blocking
اینڈ دا ریسیور بلاکنگ. تو یونکس میں ہوگا کہ ریڈ اگر ایک پروسیس کر رہا ہے, دا کنزیومر پروسیس فرام اے چینل اور فرام اے میل باکس واٹ ایور یو کال اٹ, اور اگر چینل ایمٹی ہے تو ریڈ کرنے والا پروسیس بلاک ہو جائے گا انٹل سم تھنگ از پٹ ان دا چینل. رائٹر پروسیس یا سینڈر پروسیس بھی بلاک ہوگا جب وہ چینل میں کچھ ڈیٹا اپنا میسج ڈالنا چاہتا ہے بٹ دا چینل از فل. تو اس صورت میں دا رائٹر, دا سینڈر پروسیس از گوئنگ ٹو بلاک, اینڈ دس از این ایگزامپل آف سینڈر بلاکنگ. ان بلاک سینڈ اینڈ ریسیو بھی ہو سکتے ہیں. دا ریسیور, دا سینڈر پروسیس wants to send, the channel is full, it continues its execution, it doesn't block. اسی طرح ریڈر پروسیس جو ہے, ریسیور پروسیس, it wants to read from the buffer, from the channel. If the channel is empty, it's not going to block waiting for the data to come to it, it's going to continue and maybe later on come back and see if the data is there. So this is the basic concept behind blocking receive, blocking send, and blocking receive and unblocking send. اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دا کیو آف میسجز ایسوسیٹڈ ود دا کمیونیکیشن چینلس, کہ جو کمیونیکیشن چینل ہے اس میں کوئی کتنی کیپیسٹی ہے ٹو کیو میسجز. ٹھیک ہے, اس میں 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ کوئی میسج بھی کیو نہ ہو سکے, سو اس کی کیپیسٹی 0 ہے. the storing capacity, the queuing capacity 0, کہ کوئی میسج بھی کیو نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں زیرو کیپیسٹی کیوئنگ یا زیرو کیپیسٹی بفرنگ. دوسری یہ ہے کہ کمیونیکیشن چینل میں اپ ٹو n میسجز آپ بفر کر لیں. سو دا سینڈر سینڈز اے میسج, اور وہ اگر تو ریسیور نے ریسیو نہیں ابھی کیا, بفر میں میسج جو ہے آپ کے جا سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے, سو دس از فکس سائز بفرنگ, ٹھیک ہے, جس میں n میسجز اسٹور ہو سکتے ہیں. سو اس کیس میں اگر دا ریسیور از بٹ سلور دین دا سینڈر, تو میسجز جو سینڈر جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگا انٹل دس ہول کیو از فل. سو n میسجز جب تک نہیں چلے جاتے اور کیو ہو جاتے, دا سینڈر از گوئنگ ٹو کیپ آن سینڈنگ دا میسج, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بلاک انٹل دا چینل ہیز n میسجز کیوڈ ان اٹ. اور تیسری سچویشن ہے کہ آپ کی کوئی کیپیسٹی جو ہے چینل کی انلمیٹڈ ہے, جتنے مرضی آپ میسجز سینڈر بھیجتا جائے, دیر از ناٹ اے پرابلم. اچھا, ان ریئل سچویشنز دیٹس نیور دا کیس دو. ان ریئل سچویشنز دیر از آئدر دا سینڈر بلاکس آفٹر سینڈنگ دا میسج بیکاز the channel doesn't have the capacity to queue. So the writer sends the message, the sender sends the message and blocks until it is received. اگر کیپیسٹی فائنائٹ ہے n messages بفر ہونے کی, تو the sender is going to block after n messages have been queued up in the channel. اس کی ڈیلی لائف میں کیا ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ زیرو کیپیسٹی بفر کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکان وغیرہ بن رہے ہوں, بلڈنگز بن رہی ہوں, تو سم ٹائمز جو ورکرز ہیں دے تھرو برکس ٹو ادر ورکرز. ٹھیک ہے, نیچے کھڑا ہے وہ اینٹ پھینکے گا, اوپر چھت پہ کوئی دوسرا ورکر کھڑا ہے وہ پکڑ کے تو آگے پاس آن کر دے گا. تو دس از اے گریٹ ایگزامپل آف زیرو کیپیسٹی چینل. چینل اس وقت ایئر ہوگا, میسج کیا ہوگا, یہ اینٹ جو پھینکنی ہے یہ, تو اگر تو ریسیور ریڈی نہیں ہے تو the person on the ground is not going to throw this brick, right? تو this is a zero capacity channel. اچھا, n capacity والی example کیا ہوگی؟ n capacity والی example یہ ہوگی کہ اگر آپ نے let's say related to the same issue of buildings, construction of buildings, کہ کسی ایک احاطے میں آپ نے اینٹیں یا ریت رکھوانی ہے, تو جو بھی ٹرک وغیرہ لے کے آئیں گے اینٹیں آپ کی, وہ اگر احاطے میں جگہ ہے تو وہ اینٹیں لا سکتے ہیں, اور اگر احاطہ بہت بھر گیا ہے تو دین یہ ٹرک کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ جو اینٹیں لے کے آئے کہ جب تک کچھ جگہ خالی نہیں ہو جاتی. سو اپ ٹو سرٹن اماؤنٹ اینٹیں وہاں رکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد جو بھی ٹرک آتے ہیں جو اینٹیں لے کے کہ اینٹیں آپ کی رکھنی ہیں, دے ول ہیو ٹو ویٹ. ٹھیک ہے. اچھا, انلمیٹڈ کیپیسٹی والی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ دس از ریمپنٹ ان پاکستان کے جی, گھر آپ بنا رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں, یو آر یوزنگ آل دا اسپیس اراؤنڈ یو, یو ڈونٹ وری کہ جی یہ میری جگہ نہیں ہے. یو آسک
whoever you ask to do this کہ جی میرے لیے اینٹیں لے آئیں, ریت لے آئیں, سیمنٹ لے آئیں, so on and so forth, اور اینٹیں ساتھ والے پلاٹ میں بھی رکھی ہوئی ہیں, سڑک پہ بھی رکھی ہوئی ہیں, فٹ پاتھ پہ بھی رکھی ہوئی ہیں. سو اسینشلی یو فیل کہ جی میرے پاس انلمیٹڈ ایریا, جہاں مرضی میں اپنا مٹیریل رکھ لوں. سو دس از انلمیٹڈ کیپیسٹی چینل. Before the recipient receives it, before the material is used, the sender can keep sending the messages, in this case the materials. اچھا, ہم یونکس کے جب آئی پی سی کی بات کریں تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی بفرنگ اسکیم آئی پی سی چینل یونکس کے جو ہیں ان میں یوز ہوتی ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ یونکس میں کون کون سے آئی پی سی ٹولس ہیں, انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولس ہیں. ساروں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی بیکاز آف دا نیچر آف دا کورس, لیکن کچھ کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو لیٹ می گیو یو دا لسٹ آف دا چینلز اور ٹولس وچ کین بی یوز فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن ان یونکس لینکس. سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تو ہے پائپ, دوسرا جس کو ہم نیمڈ پائپ کہتے ہیں, اس کا ایک اور نام ہے فائفوز. تیسرا ہے ساکٹ, اس کو ایک اور نام دیتے ہیں کہ بی ایس ٹی ساکٹ. بی ایس ٹی ساکٹ کا مطلب ہے کہ برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں یہ کانسیپٹ ڈیزائن ہوا تھا اور امپلیمنٹ ہوا تھا ایک یونکس آپریٹنگ سسٹم میں. یونکس کے دو, آئی ایم ڈائگریسنگ اے لٹل, یونکس کے دو میجر فلیورز ہیں اس وقت. ایک ہے تین ایکچولی, دا بی ایس ٹی یونکس, دا برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن جو یونکس وہاں پہ ڈیزائن اور امپلیمنٹ ہوا. پھر دوسرا ہے اے ٹی این ٹی کا یونکس, اس کو سسٹم 5 یونکس کہتے ہیں. اس کی جو کاپی رائٹ ہیں وہ اے ٹی این ٹی کے پاس ہیں. تیسرا ہے سن او ایس, جس کو کرنٹ جو ورژن اس کی چل رہی ہے ان کو سولیرس 2 کہتے ہیں. تو بی ایس ٹی جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب جو برکلے کیلیفورنیا, یونیورسٹی کیلیفورنیا برکلے میں جو سسٹم ڈیولپ ہوا تھا اس کی ہم بات کریں. سو ساکٹس کا کانسیپٹ ایز انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولس یہ ڈیولپ اور امپلیمنٹ ہوا تھا بی ایس ٹی یونکس کے لیے. اچھا, اس کے جو اکوولنٹ سسٹم 5 میں جو ٹول ہے وہ ہے ٹی ایل آئی, ٹرانسپورٹ لیئر انٹرفیس. اچھا, اس کے علاوہ اور کئی جنیرک انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولس ہیں جو تقریباً سارے آپریٹنگ سسٹمز میں اویلیبل ہیں. میسج کیوز ہیں, شیئرڈ میموری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس کورس میں ہم آئی تھنک کہ 3 آئی پی سی ٹولز جو یونکس کے ان کی بات کریں گے, پائپ, فائفو اور ساکٹ کی. آج ہم بات کریں گے پائپ کی. بٹ بفور وی ڈسکس پائپ ایز این انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل, کمیونیکیشن ٹول, میں چاہوں گا تھوڑی سی 2 امپورٹنٹ چیزیں کر لیں. ایک تو یہ کہ یونکس کی امپورٹنٹ سسٹم کالز جو کہ میں آج کے کوڈ میں یوز کروں گا ان کو دیکھ لیں. ان کے سرٹنلی ان کے سینٹیکس اور سیمینٹکس تو ہم ڈسکس کر لیں گے جب کوڈ ہوگا, بٹ جنرلی کہ وہ ہیں کیا. دوسرا یہ ایک ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ یونکس کا جو انٹرنلز میں ہے کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل اور اس کا رول کیا ہے. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں. آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ سسٹم کالز جو ہمیں یوز کرنی پڑیں گی فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن ان پروسیسز, ان یونکس پروسیسز بائی یوزنگ آئدر پائپ اور فائفو اور ساکٹ اینڈ سو آن, وہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو 4 میں نے لسٹ کی ہیں سسٹم کالز. ایک پائپ, ریڈ, رائٹ اینڈ کلوز. پائپ سسٹم کال از گوئنگ ٹو بی یوز ٹو کریٹ اے پائپ. اس کی پراپرٹیز پائپ کی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. بٹ پائپ ایک کمیونیکیشن چینل ہوگا جس کے تھرو 2 پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکیں گے. ون پروسیس میں وڈ بی ایبل ٹو سینڈ اے میسج اور ڈیٹا, the other would be able to receive it. So this is a concept which is based on the concept of indirect communication through mailboxes, جس میں میل باکس آپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کا آئی ڈی ہوتا ہے, اینڈ سینڈر اینڈ ریسیور نیڈ ٹو اسپیسیفائی کہ وہ سینڈر کس میل باکس میں ڈیٹا بھیج رہا ہے, میسج بھیج رہا ہے, اور ریسیور کس میل باکس میں سے ریسیو کر رہا ہے. سو pipe is based on the concept of pipe is based on mailbox based sharing. ٹھیک ہے. So pipe system call is going to be used to create a pipe, اور یہ اس کے آئی ڈی ریٹرن کرے گی ان سم فیشن, اور ہم بات کریں گے کہ آئی ڈی کیا ہے ایک پائپ کا. باقی 3 جو کال میں نے لسٹ کی ہے, ریڈ, رائٹ اینڈ کلوز, وہ یوز ہوں گی. دیز آر سسٹم کالز ٹو ریڈ فرام اے پائپ, رائٹ ٹو اے پائپ اینڈ دین کلوز a pipe which was created by using the pipe system call. یہ read, write, close اور open اور LC کی 2 اور calls ہیں. یہ basically ڈیزائن کی گئی تھی for input and output with files, اور اسی concept کو extend کر کے
انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینلز کے تھرو کمیونیکیشن کے لیے بھی ان کو ماڈیفائی کر لیا گیا تھا سو دیٹ دے کوڈ بی یوزڈ فار کمیونیکیشن بٹوین کمیونیکیٹنگ پروسیس. یہ اگین دس از دا کانسیپٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل. اچھا, جب آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اوپننگ آف اے فائل, آپ اپنے سی پروگرام میں یا C++ میں کیسے ایک فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا سسٹم کال fopen which allows you to open a file and fopen returns something known as a file pointer. ٹھیک ہے, وہ فائل پوائنٹر کیا ہے, دس از ناٹ ان دا ڈومین آف دس کورس, بٹ وہ ایک لائبریری کال ہے. fopen is a library call, so in your program when you use it, it eventually makes a call to the system called open. Open returns an integer value which is known as the file descriptor for the open call, for the file which is just opened. So open would return an integer called the file descriptor of the file which it just opened. اچھا, اب یہ فائل ڈسکرپٹر جو ہے, this is going to be typically a small integer, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. It is used to index a table which is associated with every process in Unix and Linux. اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل. سو وی یوز اٹ ٹو انڈیکس دا پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل, اور جس سلاٹ میں یہ ہمیں فائل ڈسکرپٹر لے جاتا ہے اس میں کچھ ایک پوائنٹر پڑا ہوتا ہے which we traverse and eventually we traverse couple of 3 other tables and finally we reach the data in the file which we may want to read or may want to modify or write to a file. Okay? So again the concept, two things, کہ open system call ایک integer return کرتی ہے جس کو file descriptor کہتے ہیں, اور Unix اور Linux میں ہر پروسیس کے ساتھ ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل which is indexed by using a file descriptor. اور جس سلاٹ میں بھی آپ جاتے ہیں اس میں ایک پوائنٹر ہوتا ہے which is used to traverse a few other tables and so on and so forth and finally you reach the file that you want to read or write to. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں تو اس کا ٹیبل کا سائز کیا ہے. ٹیبل کا سائز اٹ از گوئنگ ٹو ریپرزینٹ ہاؤ مینی فائلز اے پروسیس کین ہیو اوپن ایٹ اے گیون ٹائم, کہ کنکرنٹلی کتنی فائلز ایک پروسیس یونکس یا لینکس میں اوپن کر سکتا ہے. تو لینکس میں یہ جو اس کی لمٹ ہے کہ کتنی فائلز اوپن کر سکتا ہے, دس از گیون ان اے سمبولک کانسٹنٹ کالڈ اوپن انڈرسکور میکس, آل ان اپر کیس, جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہے ان دا ڈائریکٹری /user/include/linux. اس سے اگلے سلائڈ میں نے دکھایا ہوا ہے ایک ڈائیگرام ٹو illustrate دس ہول کانسپٹ which I just described, کہ فائل ڈسکرپٹر از ریٹرنڈ بائی دا اوپن سسٹم کال. It is used to index the per process file descriptor table and that takes you eventually to the file which has to be read or written to. یہ سارا کرتا کون ہے؟ This is done by the kernel. Open system call, because it's a system call, it must be executed in the kernel. اور open return کرتا ہے file descriptor which you can use in your program with the read and write system calls to specify as to which file you want to read or write from. تو آپ نے فائل اوپن کی, لیٹس سے ٹیمپ فائل, آپ نے اس کا ڈسکرپٹر آپ نے سیو کیا ایک انٹیجر ویریبل میں, اور آپ نے وہ اسپیسیفائی کر دیا ایز این آرگومنٹ ٹو دا ریڈ اور رائٹ فار پرفارمنگ دا کورسپونڈنگ آپریشن. اب دیکھ لیتے ہیں کہ یونکس اور لینکس میں پائپ کا کیا کانسیپٹ ہے. ان دا نیکسٹ سلائڈ یو کین سی دیٹ آئی ہیو لسٹڈ سم آف دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف دا لینکس پائپ. اٹ از اے اسٹریم آف بائٹس, سو دیر آر نو میسج باؤنڈریز, دا ڈیٹا کین بی تھرون ان اینڈ اٹ کین بی ریٹن ٹو and it can be read. It is, although it's a full duplex channel, it is used as a half duplex channel because of the complexities associated with full duplex data communication through the pipe. In reality, a pipe is essentially a bounded buffer. ٹھیک ہے, کہ جیسے ہم نے پروڈیوسر کنزیومر کی بات کی نا, تو جب یہ پروسیسز کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو اے پائپ, دے essentially by using pipe system call they create a bounded buffer maintained by the kernel. اس کا سائز کیا ہوتا ہے, this varies from system to system. جیسے میں نے سلائڈ میں بتایا کہ in the Unix system call its size is 5120 bytes. In the Linux system call its size is 4K 4096. اور میں نے یہ بھی لسٹ کر دیا ہو کہ کون سی فائلز میں, کون سی ہیڈر فائلز میں
یہ سائز ڈیفائن ہے. پائپ کا ہم سنٹیکس ڈسکس کر لیں اگلی سلائڈ میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائپ ایک آرگومنٹ لیتا ہے وچ از دا ایڈریس آف این انٹیجر ارے آف 2 ایلیمنٹس اینڈ اٹ ریٹرنز این انٹیجر. if it fails it returns -1. اچھا, when a pipe is created it is equivalent to opening 2 files. جب آپ نے فائل اوپن کی تو آپ کو ایک ڈسکرپٹر ملا. جب آپ نے پائپ کریٹ کیا تو آپ کو 2 ڈسکرپٹرز ملیں گے. وہ کس لیے یوز ہوں گے؟ ایک ہوگا the writer or the sender process is going to use one of them to send data to the pipe or send data through the pipe. دوسرا ڈسکرپٹر یوز کرے گا the receiver process, the reader process to read data from the pipe. So ہر پائپ کے 2 ڈسکرپٹرز ہوں گے, the read end descriptor and the write end descriptor. So the sender is going to use the write end descriptor and the receiver is going to use the receive end descriptor. So this is an important concept. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پر پروسیس فائل ٹیبل میں ایٹ لیسٹ 2 سلاٹس ایمٹی نہیں ہیں تو پائپ سسٹم کال وڈ فیل. دس از ون آف دا ریزنز وائی اے پائپ میں فیل. ٹھیک ہے, ونس اگین کہ اگر آپ کے پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل میں ایٹ لیسٹ 2 سلاٹس ایمٹی نہیں ہیں, اٹ مینس the system cannot return you 2 descriptors, then pipe would fail. اور کیا ریزن ہوگی پائپ فیل ہونے کی؟ بیکاز دس اے باؤنڈیڈ بفر. اگر سسٹم میں یہ باؤنڈیڈ بفر کرنل میں اویلیبل نہیں ہے ابھی, بیکاز perhaps too many pipes have been created in the system by various processes, تو آپ کا یہ کال پھر بھی فیل ہو جائے گی. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ آپ کو سینٹیکس اور سیمینٹکس کیا ہیں. لیٹس گو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ اینڈ سی pictorially what we are going to implement in the code that I'm going to show you next. اچھا, ہم نے کرنا یہ ہے, ایک پروسیس ہوگا, لیٹس کال اٹ P, اٹس دا پیرنٹ پروسیس. یہ پائپ کریٹ کرے گا اور ایک فورک یوز کر کے, فورک سسٹم کال یوز کر کے ایک اپنا چائلڈ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, لیٹ می سے اٹ اگین. P پروسیس ہے, وہ ایک پائپ کریٹ کرتا ہے اور پھر ایک چائلڈ فورک کر دیتا ہے. چائلڈ پروسیس رائٹ کرتا ہے انٹو دا پائپ اینڈ دا پیرنٹ پروسیس ریڈس فرام دا پائپ, اور پیرنٹ جو بھی ریڈ کرتا ہے اٹ ڈسپلیز اٹ آن دا اسکرین. ٹھیک ہے جی, سو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ. لیٹس لک ایٹ دا کوڈ سیمپل وچ وڈ ڈو دس. اچھا, نیکسٹ سلائڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ پائپ ایف ڈی از این انٹیجر ارے آف 2 ایلیمنٹس. یہ اسٹور کرے گی read and write and descriptors for the pipe which is going to be created by using the pipe system call. اور test string ایک pointer ہے, character pointer which is pointing to hello world string which the child is going to send through the pipe to the parent. Parent would read it and display it on the screen. اب آپ اگر آپ کوڈ دیکھیں پروسیس میں تو یہ پائپ سسٹم کال یوز کر کے اس کو پیرامیٹر اس نے دے دیا پائپ ایف ڈی, the first line in this slide. تو یہ جب سکسیسفل ہو جائے گی تو پائپ ایف ڈی کے اس میں دس از این ارے آف 2 سلاٹس, اس میں اپنے ریڈ اور رائٹ اینڈ کے ڈسکرپٹر اسٹور کر دے گا. ان پرٹیکولر پائپ ایف ڈی سب 0 وڈ اسٹور دا ڈسکرپٹر فار دا ریڈ اینڈ, پائپ ایف ڈی 1 وڈ اسٹور دا ڈسکرپٹر فار دا رائٹ اینڈ. If this fails, it means the return value by pipe is going to be -1, then we are going to do the exception handling. Otherwise, this process is going to fork a child. اگر یہ فورک سکسیسفل ہو جاتی ہے تو سو فار دس پروسیس از ڈن 2 things. Created the pipe, saved the read and write and descriptors for the pipe in pipe FD array, slot 0 میں read end کے, slot 1 میں write end کے, and then it created a child process. اچھا, اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو چائلڈز کوڈ از گیون, جس میں یہ چیک کر رہا ہے کہ پی اے ڈی 0, سو سرٹنلی دا چائلڈ پروسیس وڈ گیٹ اے ویلو 0 ریٹرنڈ بائی دا فورک. سو یہ کوڈ ہوگا چائلڈ کا. چائلڈ کیا کر رہے ہیں, اٹ از کلوزنگ دا ریڈ اینڈ آف دا پائپ, رائٹ اینڈ کے تھرو یہ اسٹرنگ بھیج رہا ہے, ٹیسٹ اسٹرنگ, پھر یہ رائٹ اینڈ بھی کلوز کر دیتا ہے اینڈ دین اٹ ایکسٹس. سو چائلڈ نے کیا کیا, اپنا ریڈ اینڈ پائپ کو کلوز کر دیا, رائٹ اینڈ کے تھرو ڈیٹا پیرنٹ کو بھیج دیا تھرو دا پائپ, اور پھر رائٹ اینڈ بھی کلوز کر دیا اینڈ دین اٹ ایکسٹس. اگلی سلائڈ میں پیرنٹ کا کوڈ دیا ہوا ہے. پیرنٹ رائٹ اینڈ کو کلوز کر دے گا, ریڈ اینڈ کے تھرو چائلڈ کا بھیجا ہوا ڈیٹا پڑھے گا, اس کو اسٹور کر لے گا ان بفر کالڈ بف,
اور ریڈ ریٹرن کرتا ہے کہ کتنے کیریکٹر ریڈ نے ریڈ کیے ہیں, کتنی بائٹس اس نے ریڈ کی ہیں. وہ پیرنٹ پھر رائٹ سسٹم کال یوز کر کے اس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرا دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ رائٹ سسٹم کال دیکھیں جو کہ کوڈ میں دی ہوئی ہے پیرنٹ کے کوڈ میں, تو پہلا آرگومنٹ جو ہے ریڈ کا, اگر پہلا آرگومنٹ آپ دیکھیں تو وہ پائپ ڈسکرپٹر ہے. رائٹ کے جو پہلا آرگومنٹ ہے اگر چائلڈ کے کوڈ کو آپ دیکھیں تو وہ پائپ ڈسکرپٹر ہے, یعنی ڈسکرپٹر آپ نے دینا ہوتا ہے. رائٹ سسٹم کال جو پیرنٹ کے کوڈ کے اندر ہے اس میں پہلا آرگومنٹ جو ڈسکرپٹر ہے وہ 1 ہے. اچھا, اس کی میں ڈسکشن جو ہے ڈیٹیل وہ نیکسٹ لیکچر میں کروں گا. اس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یو کین اسپیسیفائی ڈسکرپٹر کالڈ 1 ٹو رائٹ ٹو دا ڈسپلے اسکرین. پھر یہ ویٹ کرتا ہے, بیکاز دا چائلڈ وڈ ٹرمینیٹ بفور دا پیرنٹ, یہ ویٹ میں سے آ جائے گا, اٹ وڈ ڈسپلے دس میسج گڈ ورک چائلڈ, اور یہ بھی ایکسٹ کر جائے گا. So we have seen an example in rather quickly I would say, but I'll revisit it next time کہ کیسے دو پروسیسز پیرنٹ اور چائلڈ ایک پائپ کو یوز کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, آج کا لیکچر اسی پہ میں ختم کرتا ہوں, بٹ لیٹ می ریکیپ بفور وی لیو. آج کے لیکچر میں ہم نے جنرل ایشوز ڈسکس کیے کوآپریٹنگ پروسیسز کے انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے متعلق, کہ کس طرح پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. 2 قسمیں ہم نے ڈسکس کی کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں دا سینڈر ہیز ٹو نیم دا ریسیپینٹ پروسیس. انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں دا کمیونیکیٹ بائی یوزنگ سم تھنگ نون ایز اے میل باکس, جس کو میں نے کہا کہ یو کین گیو اینی نیم ان یونیکس. فار ایگزامپل پائپ جو ہم نے ڈسکس کیا, دس از انڈائریکٹ کمیونیکیشن تھرو دا پائپ. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ یونکس کی امپورٹنٹ سسٹم کالز جو کہ انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں ریگارڈلیس آف واٹ کمیونیکیشن چینل یو یوز ان یونکس. وہ ہم نے کہا جی کہ ریڈ, رائٹ اور کلوز ہیں. ریڈ جو ہے وہ چینل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. رائٹ یوز ہوتی ہے چینل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے. ریڈ ہوتی ہے ٹو ریڈ ڈیٹا فرام دا چینل, اور کلوز ہوتی ہے چینل کو کلوز کرنے کے لیے. پائپ سسٹم کال از یوز ٹو کریٹ اے پائپ. پھر ہم نے بات کی کہ پائپ جو ہے 2 ڈسکرپٹرز ریٹرن کرے گا, 2 فائل ڈسکرپٹرز, ایک اس کے ریڈ اینڈ کے لیے اور ایک رائٹ اینڈ کے لیے. ریڈ اینڈ والا ڈسکرپٹر یوز کرے گا دا ریڈر پروسیس ٹو ریڈ فرام دا پائپ. رائٹ اینڈ کا ڈسکرپٹر یوز کرے گا رائٹر پروسیس اور دا سینڈر پروسیس ٹو رائٹ ان ٹو دا پائپ. پھر تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی کہ فائل ڈسکرپٹر ہوتا کیا ہے اور پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے. سو ول اسٹاپ ہیئر. نیکسٹ ٹائم ول کنٹینیو ود انٹر پروسیس کمیونیکیشن ان یونکس. ول ٹاک اباؤٹ I believe 2 more tools. I'm sure we'll have the time to do that. FIFO and sockets. Until then, Rafiz, Assalamu alaikum.